मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात हमारी तरफ गलत मंसूब कर देते तो हम आपके दाएं हाथ को पकड़ के शहरक को काट डालते, यानी आपको पनपने नहीं देते। उसकी वजूहात मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की निस्बत होती किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ। तो अल्लाह अपनी तरफ झूठी निस्बत को नहीं फैलने देगा, और ऐसी शख्सियत से जिसकी बात पर लोग यकीन कर रहे हों। यहां एक और बात समझने की है। देखें, अल्लाह ताला अपनी तरफ झूठी बात को मंसूब नहीं करने देते, बशर्ते कि ऐसी शख्सियत अल्लाह की तरफ बात की निस्बत करे जिसके से लोगों को वहम हो सकता हो कि वाकई ये किसका कानून है? अल्लाह का कानून है, वाकई ये बात अल्लाह की है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की नज़र में अल्लाह के कानून की और अल्लाह की बातों की किस कदर वैल्यू है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो, एक आदमी है जिसकी नज़र में अपनी बात की खुद भी कोई वैल्यू ना हो, वो कोई बात कर देता है, लोगों ने उसको तब्दील करके आगे गलत बयानी से काम लिया, कुछ बिगाड़ दी, तो ये सोचता है कि यार चलो मेरी बात है ना, अगर किसी ने गलत आगे पेश कर दिया उसको तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा ना इसको। लेकिन जिसकी नज़र में अपनी बात की बहुत वैल्यू होती है, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इसे गुस्सा उतना ही ज्यादा आएगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर एक का इंतखाब नहीं करते। वजह क्या है कि अगर आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कमतर लोगों का इंतखाब करते हैं तो ये इसकी अलामत है आप अपने पैगाम को खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे, किसी को भी उठा के भेज दिया। वलीमे की दावत लोगों को मिलती है ना, हमने भी इसी सोसाइटी में टाइम गुजारा है ना, तो हर तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। कुछ लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं कि जी आपने हमें फोन पे कह दिया वलीमा है, कार्ड क्यों नहीं भेजा। ऐसे नाजुक मिजाज लोग हैं ना बहुत सारे सोसाइटी में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक दफा मेरी शादी थी, कई दफा हादसा हुआ है, ये हादसा या खुशी कह लें, कुछ भी कह लें। तो एक दफा मुझे याद पड़ रहा है, हुआ तो हर दफा ही होगा ऐसे, लेकिन अब एक दफा वाला मुझे ज्यादा याद रह गया। अब जिसने एक शादी करनी होती है ना, वो तकल्लुफात करता है, तंबू लगेंगे, वलीमे होंगे, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले जा रहे हैं, कार्ड बट रहे हैं, नूर चश्मी और पता नहीं क्या क्या उस कार्ड पे लिखा जा रहा है, और आपकी आमद हमारे लिए बाइसे सादत रहेगी। अब जिसकी एक हो तो वो ये सारे तकल्लुफात करे। जिसने ये कई दफा उसको, यानी अल्लाह माफ फरमाए, ऐसी बातें करते हुए भी घर में भी बयान सुने जाते हैं ना। अब जिसने है कि भाई ये शादी तो जिंदगी का हिस्सा है, जब मौका मिले कर लो, मौका मिले कर लो भाई, इसको आसान बनाओ, तो वो कहाँ इन तकल्लुफात में पड़ेगा कि जी तंबू लग रहा है और हॉल बुक कराया जा रहा है और कार्ड छप रहे हैं। ओ भाई, हमारी एक रिश्ता मुयस्सर हो गया है, शादी करनी है तो कर दें, नहीं करनी है तो इनकार कर दें, टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने तो अपने वाकया सुना है ना, एक जगह मैंने पैगाम वंस अपॉन अ टाइम भेजा था, उन्होंने कहा 6 महीने बाद। मैंने कहा 6 महीने बाद ही देखेंगे जी, ठीक है ठीक है ना, उस वक्त तक हमारी कहीं नहीं हुई तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, अगर हो गई तो फिर आप कहीं और कर लें। उन्होंने कहा 6 महीने का इंतजार नहीं। मैंने कहा भाई 6 महीने का इंतजार मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान कोई और रिश्ता आ गया तो हम वहां कर लेंगे, आपको और मिल गया तो आप वहां कर लीजिएगा, कहीं भी नहीं हुई ना आपके ना हमारी तो फिर दोबारा राब्ता कर लेंगे। इतना टाइम नहीं है कि 6-6 महीने बाद है, हो सकता है इमाम मेहदी आ जाए 6 महीने से पहले। क्या ख्याल है भाई? सारा सेटअप ही खराब हो जाए हमारा, वो जिहाद में लगाएंगे ना, वो तो आता ही। तो
تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا، آسان، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو، نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آدمی کیوں 1-1 سال 2-2 سال کے لیے باؤنڈ کرے. تو مجھے یاد ہے اس طرح ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا. تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمے کی سنت بھی زندہ کرنی ہے، تو کارڈ وارڈ چھپانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف. تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی، بھائی آج میرا ولیمہ ہے، کائنڈلی آپ آ جائیے گا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا، لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے. شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا، فون کیا آ جانا. میں نے کہا اور کون سا طریقہ بھائی، کارڈ ہوتا ہے پراپر. ہم تو جب تک، ہمارے بعض ایسے ریلیٹو تھے انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ آ جائیں، آپ کی نوازش کی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں آئیں گے. چلیں پھر آپ نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں. آئے پھر بھی کھانا ہے نا تو پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے، تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے، چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر، دیسی طریقے سے بتا دیا، تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا، ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے، پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں، مالداروں کے کارڈ ہی پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں، ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے، اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو، آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں، شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا، تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے، ریکارڈ کراتا ہے، اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا، اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے، دورہ صرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے، تو ہم نے نا اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ. کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو. فون کا اتنا رواج نہیں تھا، تو ہم نے کیا کیا، وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لوگوں نے اور اس پہ خط لکھ دیا. تو ہمارے گھر والے اتنا غصے ہوئے، میں بالکل بچہ تھا اس وقت، کہ بھئی یہ کون سا طریقہ خط لکھنے کا یار، کوئی ایک کاغذ خرید لیتے. بات بالکل ٹھیک ہے، ہم تو لاؤبالی پن میں ہم نے لکھ دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کسی نے کیا کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا، اپنا مسئلہ لکھ دیا، طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی. تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے، آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے، اس پہ تمیز سے کچھ تحریر لکھ لیتے. آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے. جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں؟ تو یہ انسانوں میں طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا، ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے. مائک صحیح نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی، معاذ اللہ معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ بات کو ویلیو دے گا.
تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا, تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا, کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گونج رہی آواز یار, بند کریں نا اوپر کے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے؟ اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا, تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں, بلکہ روئے زمین کے سب سے بہترین, پرسنالٹی کے لحاظ سے, اور ان کی زندگیاں ہر عیب سے پاک ہوتی ہیں. کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی, کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر, نہ کردار پہ کوئی الزام, نہ اخلاقیات پہ, نہ جھوٹ کا الزام. جو چیزیں انسان کے, یار اس کو صحیح کریں بیبی, آواز بہت گونج رہی ہے, تو کم کر دیں آواز, گونج تو نہ, ایکو ختم کریں اس کا. تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا. کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں, اور کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی, کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے. یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں. ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, یہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے, جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کے قانون کی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رخنا نہیں آنا چاہیے, کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے, لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو اس میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں, ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے, کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے, سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے. اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے. جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو نا, جس خدا نے ہمیں بنایا ہے, موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے, تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مت لگو. اگر آپ کو, میں ایک جم ٹرینر تھا, اس کے پاس میرا جانا, وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا. میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا, یہ مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ, یعنی مولوی سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے, ہمارے لبرل دوست ہیں, چھوڑا یار مولوی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتا ہے یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے, یہ تو فضول قسم کے, نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا, نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں, نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے. بس یہ بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے, اس کی وراثت دے دو, اس کے ماں باپ کے یہ حقوق, اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی, اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے, اور اگر جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دن نماز. کبھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا, آزاد. ایک ہدف بنا کے فوکس کیا, ترقی, اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر, یار تمہارا ان مولویوں سے کیا. اچھا, یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, ایجوکیٹڈ آدمی ہو, ایک سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی, کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے. اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا, اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں. کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں, آپ کو میں سنتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہیں. لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا, میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا.
وہ خود کہہ رہے تھے. یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست کے بچے پیدا کرو ہے کیا فضول قسم کی بات. یہ بھی وہی نکلے, یعنی وہی دقیانوس, وہ پرانے نہیں, وہ پرانے زمانے کے کیا بچے پیدا کرو. دو ہوں تمیز کے, ڈاکٹر بنے, ایک انجینئر بنے, ایجوکیٹڈ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو تمیز سے, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ٹھیک ہے نا, ماما آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے, یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی. جب یہ پڑھے لکھے جو نام نہاد لبرل جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا, سمجھ نا. اس کا مطلب ہے ماما آپ کی شادی ابا سے ہوئی ہے, اب کر کے آ رہی ہیں آپ. یہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی. غریبوں کے مسائل کیا ہیں, بیوی میری خدمت نہیں کر رہی, چائے نہیں بناتی, اور میں سمجھا رہا ہوں, اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے, میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں, آتا نہیں ہے. اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا, تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں, ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں. بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے, یہ جو موبائل میں جو وسیم لکھا ہوا ہے, یہ وحید ہے, یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو عورت پہ, اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں. میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے, اس کا کوئی فرینڈ ہے, میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, یار یہ سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے. پہلے تو مسائل ہی کچھ اور تھے, ساس بہو کے جھگڑے تھے, اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی تہذیب یافتہ قوم. گئے مولویوں سے دور بھاگو, تو مولویوں سے آپ دور بھاگو, آپ صحت کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی. آپ پیسے کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے, کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہا ہے آپ کو, ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. آپ مولویوں کو ویلیو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں, اور مولویوں کے پاس بیٹھو تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں. تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے. تو میرے بھائی مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہیں نہیں. یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے, اور مولوی کیا اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو, مگر اس زندگی کو اپنا باپ مت بناؤ, اس کو ہدف مت بناؤ, مرو گے ختم ہو جاؤ گے. خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں, کوئی نہیں بتائے گا. آج کل کچھ اسکالر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں. تو میں الٹا کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ کو صرف مولوی ہی بتائے گا, مولوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا, کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو.